समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था कि अवाम के जज्बात को ज़बान दी जाए। जो कुछ नाम नहाद वज़ीर खजाना कह रहे थे वो अवाम की आवाज नहीं थी। आवाम की जिंदा रहने की उम्मीद उनसे छीन ली है और इसी का आज हमने एहतजाज किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। धक्कों और मुक्कों की भरमार में आखिरकार हुकूमत ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया। अब सियासत कहां जाएगी और वज़ीर आज़म हाउस को अब IT यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। वेलकम टू न्यूज़ बीट। ऑपोजिशन की हंगामा आराई, एहतजाज और हाथापाई के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5वां और आखिरी बजट पेश कर दिया है। मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा तो यही है कि ये अपने 5 साल मुकम्मल करने वाली है, मगर इन 5 सालों में अवाम को क्या मिला ये तो अवाम ही बताएंगे। अवाम के लिए इस बजट में क्या है, इससे लगता ही है कि अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अवाम तो सख्त गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के अजाब के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज में मसरूफ है वाइल वी स्पीक। जबकि पंजाब के खादिम आला ने तो लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी लोड शेडिंग कैंप भी लगा लिया है। जब खुद हुकूमत ही एहतजाज पर उतर आए तो अवाम का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बजट से मार्च तक का अब सफर थोड़ा ही रह गया है, मगर देखना ही है कि इस बजट के बाद सियासत क्या रुख इख्तियार करती है और अपोजिशन के पास अब कौन से पत्ते बाकी बचे हैं। इनमें से एक पत्ता आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसा ने दिखाया। उन्होंने आज बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर क्या कहा। आज कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ वो खुशगवार नहीं था, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के गली कूचों पे आवाम की जो आवाज और चीखो पुकार है वो हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही। पिछले तकरीबन 3 महीनों से इस मुल्क के अवाम खैबर से लेकर कराची तक पाकिस्तान की गलियों में और कूचों में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। नाजरीन, एक बार फिर हुक्मरानों ने आदाद और शुमार के गोरख धंधे में रियाया को बहलाने की कोशिश की है, जबकि हकीकत क्या है और पाकिस्तान की मईशत और आवाम किस हाल में है इसका इतराफ कल खुद वजीर खजाना कर चुके हैं। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुआशी, सनती और दीगर शोबों में अहदाफ हासिल ही नहीं हो सके। हुकूमत का फिर ताकतवर अफराद से टैक्स वसूली में नाकामी का बरमला इतराफ। हुकूमत का खाने पीने की अशिया महंगी होने का इतराफ। महंगाई की शरह में 3% कमी का दावा। ज़राई शोबे की पैदावार 3.1% रही। छोटी फसलों की पैदावार और सरमायाकारी में कमी हुई। खिदमात और बजट के अहदाफ के हुसूल में भी नाकामी का बरमला इतराफ रहा। खिदमात, कौमी बजट, करंट अकाउंट्स और बचत खसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। एक्सेट्रा एक लंबी लिस्ट है, जिसके बाद हम अगर बात करें तो किस बात पर करें। ये बात करें कि हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए, या ये बात करें कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जिसके बाद शायद आवाम अपने हालात बेहतर समझेगी या उनको उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू फवाद चौधरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। थोड़ी देर में हमें सीनियर तज्ज़ियाकार हसन इसरार साहब भी ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ देंगे ज़फ़र अली शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब आपसे ही आगाज करूंगी। वेरी वार्म वेलकम। इस बजट
کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو الیکشن میں جتوائے گا یہ بجٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو عجیب و غریب جو انٹرو دیا ہے جس میں بالکل ہی آپ نے ون سائیڈڈ ایک فگرز مرضی کی دے دی. ون سائیڈ عوام کی سائیڈ نہیں، عوام کی سائیڈ آپ کیسے پیش کری ہے؟ عوام نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، ہم عوام کی سائیڈ دیں گے نا، اور یہ عوام کی سائیڈ ہم نے دی ہے. اور آپ نے ایک ڈارک جو کونے ہیں ان کو کونے خدروں سے تلاش کر کے اٹھا کے دے دیا. دیکھیں کیونکہ جو پہلی بات نہیں، آپ اتنا دیر تو بولتی ہیں نا، آپ کے اکانومسٹ، آپ مجھے بھی تو بولنے دیں، آپ کے رائٹرز، مجھے نہیں بولنے دینا، تجزیہ کاران کہہ رہے ہیں غلط کا. میں آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ آپ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ کل وزیر خزانہ کے الفاظ دہرائے ہیں. وزیر خزانہ نے خود کہا کہ ہم ناکامی کا ساتھ کرتے ہیں. آپ پاکستان کی معیشت پہلے تو جو عجیب و غریب انٹرو آپ کو لگا نا فواد صاحب، وہ وہی تھا جو کل عجیب و غریب آپ کے لفظوں میں ہمیں وزیر خزانہ نے پیش کیا. 2008 میں تھی، آج 12% کے اوپر کھڑی ہے. اچھی بات اس بجٹ میں یہ ہے کہ 4.3% گروتھ ریٹ اگلے سال کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اس سال 3.8% تھا. اچھی بات اس بجٹ میں یہ ہے کہ $1257 ہماری فی کس آمدنی تھی جو بڑھ کے $1357 کے اوپر چلی گئی ہے. اچھی بات اس بجٹ میں یہ ہے کہ تمام تر عالمی اقتصاد بازاری کے باوجود اچھی بات انہیں بتائیں، مجھے یہ بتائیں، میں نے ابھی کہا گورکھ دھندوں میں نہ لگائیں عوام کو. لوگوں کو بتائیں کہ برے حال ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، لٹ گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان اچھی بات میں بتاتی ہوں آپ کو کہ لوڈ شیڈنگ بھی 20 گھنٹے کی ہو گئی ہے. اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ ایک کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہوں. یہ کیمپ جو احتجاج دھرنے ہو رہے ہیں وہ اس لیے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کروا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اسی لیے کہا کہ اچھا لگے گا کہ اگر ہم ڈاکٹرز کے احتجاج نہیں پہلے میری بات آپ کی اچھی باتیں ہمیں وزیر خزانہ نے بتانی ہیں. میرا تو سوال سادہ سا تھا، سادہ نہیں تھا. اس بجٹ پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی الیکشن جیت لیں گے؟ الیکشن تو ہم جیتے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اکیلی ایک نیشنل پارٹی ہے. اس بجٹ کے اوپر بھی ریلیف ملا ہے. 20% جو ہم نے سرکاری جو اپنا اہلکار ہیں، سرکاری جو افسران ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. انفلیشن 25% سے کم ہو کر کے 12% آ گئی ہوئی ہے. پاکستان میں اس وقت پاکستان ہندوستان کے بعد ساؤتھ ایشیا کی سب سے اسٹیبل یو آر کانفیڈنٹ کہ ان سٹیپس کے بعد جو آج آپ نے کہے ہیں آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ اس سٹیپس کے بعد اور جو رویہ ہے آج اپوزیشن نے جو لیا ہے، جس سے وہ بے نقاب ہو گئے ہیں پورے عوام کے سامنے، اور جو ان کی اصلیت ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی راہ میں تو کوئی رکاوٹ ہی حائل نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اگلی باری پھر زرداری. اگلی باری پھر زرداری. محمود رشید صاحب ایک تو مجھے بتا دیں وہ انہی فگرز کو جو وزیر خزانہ نے بائی دی وے دیے تھے، آپ کہہ رہے ہیں عجیب و غریب انٹرو ہے. یہی بات کل سے ہم کہے تھے. کل وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے مطابق غربت کم ہو گئی ہے. اب ہمیں تو یہ بات عجیب و غریب لگی تھی، آپ کو کیا بات عجیب و غریب لگی اور کیا ٹھیک لگی بجٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو کل ان کے وزیر خزانہ نے اکنامک سروے پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک دن پہلے گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے اور ان کے جو بیانات اور پریس کانفرنس پوری قوم کے سامنے ہے، اور انہوں نے اعتراف کیا وزیر خزانہ نے کہ ہم اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے، اور یہ بھی اعتراف کیا کہ ہم طاقتور لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکے. رہی بات یہ کہ یہ عوام کو ریلیف انہوں نے دیا نہیں دیا، وہ پوری قوم اس بات کی گواہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اس دور حکومت کے اندر نئے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں جو پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کسی حکومت نے قائم نہیں کیے. انفلیشن پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بلند ترین سطح پہ، ڈالر کی قیمت ریکارڈ سطح پہ، مہنگائی ریکارڈ سطح پہ. اس کے بعد یہ ریلوے یہ اسٹیل بل کا خزارہ اس نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، مجھے تو نہیں بولنے. اور انرجی کرائسس اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. ان ایمپلائمنٹ ملک کے انتہائی عروج پہ. بیرونی کے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے نہیں لیے جو 6 ٹریلین سے 12 ٹریلین انہوں نے پچھلے 4 سال اگلے 5 سال بھی آپ نے یہی باتیں کرنی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فواد صاحب بات کر رہے ہیں، اصل میں فواد صاحب کو لگ رہا ہے کہ میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں.
آپ کو بولنے دیا تھا, اس کے بعد ان کی باری آئی تھی. آپ کا طریقہ, آپ میرے اوپر الزام لگانے سے آپ اپنا بجٹ بہتر نہیں کر سکتے. ان کو بتانے تھے جو ان کو ایشوز ہیں. محمود رشید صاحب جو ہے میرے بڑے بھائی ہیں, میں صرف ان سے یہ کہہ رہا ہوں, ان کا پوائنٹ میں ان سے صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. نہیں سر محمود صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں, آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. میں نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں محمود رشید صاحب, میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ محمود رشید صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن اگلے 5 سال بھی چونکہ انہوں نے یہی گفتگو کرنی ہے اپوزیشن میں ہی بیٹھ کر کے, تو اپنی انرجیز کو بحال رکھیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حکومت جیت لینی ہے سلیکشن میں. اور ایک منٹ محمود رشید صاحب, لیٹ می ایڈ ہے, جس طرح ابھی آئی ڈونٹ نو ظفر علی شاہ صاحب شاید کسی کام سے گئے, ابھی آ جائیں گے, وہ بھی یہاں پہ موجود تھے, مگر جس طریقے سے اپوزیشن ڈسپرس نظر آ رہی ہے, تو یہ بات صرف فواد چودھری یہاں بیٹھے ایڈوائزر ٹو پی ایم ہی نہیں کہہ رہے, یہ بات اکثر اینالسٹ کہتے ہیں کہ واقعی شاید اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی, اور پھر ہم یہی باتیں سنیں گے, کیونکہ آج بھی آپ دیکھ لیں کس نے اس بجٹ کے اوپر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو اگر یہ بدترین حالات پیپلز پارٹی کا صفایا ہو جائے گا, پیپلز پارٹی کو امیدوار نہیں ملیں گے. جو اس ملک اور قوم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دور حکومت نے کر دیا ہے, اور میں نے آپ مجھے بات کرنے دیں, اب آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی پہلو میں عوام کو کوئی ریلیف دیا ہو, عوام کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. انہیں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, امن نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, وہ لوگ جائیں تو کدھر جائیں. یہ جو گورکھ دندے آپ بجٹ کے کر رہے ہیں نا پیش, کہ جناب اتنے پرسنٹ تھی, اتنے پرسنٹ ہو گئی, یہ ٹوٹل فراڈ اور یہ جگلری ہے, یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے. لوگوں کا جو معیار زندگی ہے پہلے سے پست ہوا ہے. 40% لیکن محمود رشید صاحب اپوزیشن ہم تو آگے کی سیاست کی بات کریں نا. مان لیا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مان لیا کہ یہ بالکل ہی فضول قسم کا بجٹ ہے, مان لیا اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے, تو کس نے آواز اٹھائی؟ صرف شور مچانے سے آپ نے بجٹ کو واپس کر دیا؟ مقصد کیا ہے؟ کہاں پر آپ نے ایکٹیو اپوزیشن دیکھی ہے؟ کہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی فروٹفل کوئی ایسا کام کیا ہو اپوزیشن نے جس سے لگے کہ مدد کر رہے ہیں حکومت کی, یا عوام کی مدد کر رہے ہیں, حکومت کی مدد چھوڑ دیں؟